अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन इला यौमिद्दीन। क़ालल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल हज्जु अशहुरुम मालूमात फ़मन फ़रद फ़ीहिन्नल हज्ज फ़ला रफ़स वला फ़ुसूक़ वला जिदाल फ़िल हज्ज। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। सामईन इकराम, पहली क़िस्त में हक़ीक़त हज पर गुफ्तगू हुई थी। इस दूसरी क़िस्त में मक़ासिद हज पर गुफ्तगू होगी। हज के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, किन मक़ासिद को लेकर एक आदमी को सफ़र हज पर रवाना होना चाहिए। जब मक़ासिद क्लियर ना हो, जब गोल क्लियर ना हो, तो आदमी दौड़ धूप तो करेगा लेकिन गोल में गेंद को नहीं फेंक सकेगा, वो स्कोर नहीं कर सकेगा। गोल का होना बहुत ज़रूरी है, लाजिम है, क्योंकि बार बार गोल की तरफ पलटना पड़ता है। हमको पलटा दिया जाता है तो फिर हम पलटते हैं गोल की तरफ। गोल का तो होना ज़रूरी होता है, ऑब्जेक्टिव। इसी तरह मक़ासिद हज हमारे सामने होना चाहिए। हम हज को जाएं, हमसे कोई गलती हो, सहू हो, पलट जाएं, जो भी हो जाए, तो फिर हम वापस अगर रुजू करेंगे तो मक़ासिद की तरफ रुजू करेंगे और हज का मकसद पूरा हो, ये हज में हमारे पेश नज़र होना चाहिए। बाज़ लोग जब जाते हैं हज को तो हज की रस्म तो अदा होती है लेकिन हज का मकसद नहीं पाते। इसलिए आज की हमारी गुफ्तगू में हज के मक़ासिद पर बात करनी है। हज के मक़ासिद के सिलसिले में शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब हुज्जतुल्लाहिल बालिग़ा में 4 नुकात अर्ज़ किए हैं। मैं भी उन्हीं 4 नुकात को आपके सामने पेश करूँगा, लेकिन मैं अपने अंदाज से, ज़माना और माहौल के लिहाज से मैं गुफ्तगू करूँगा। पहला जो मकसद है वो क़ुर्ब इलाही है। बंदा चाहता है हज के ज़रिए से करीब हो। हज को जाकर वापस लौटे तो आदमी खुदा से पहले जितना करीब था उतना ही करीब हो तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। महसूस हो कि वो खुदा की तरफ एक बालिश बढ़ा है, एक कदम वो बढ़ा है, खुदा की तरफ 1 मीटर वो आगे गया है। उसे महसूस होना चाहिए कि गुनाहों की ज़िंदगी से पलट कर नेकियों के रास्ते पर वो आगे चल रहा है। क़ुर्ब इलाही पहला मकसद। दूसरा मकसद है वो है अपने क़ल्ब की तत्हीर, नफ्स की तत्हीर, पाक साफ ज़हन, पाक साफ निगाह, ज़बान पाक साफ, ख़यालात पाक साफ हो जाएं, ज़िंदगी पाक हो जाए। तीसरे नंबर पर ज़िक्रुल्लाह उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाए। अल्लाह की याद उसके शब व रोज़ के शेड्यूल का हिस्सा बन जाए। ज़िंदगी में वो पैवस्त हो जाए ज़िक्रुल्लाह। ज़िक्रुल्लाह कोई आर्टिफिशियल चीज़ ना हो। ज़िक्रुल्लाह ये नहीं हो कि आदमी जो है किसी एक वक्त में तो अल्लाह को ज़िक्र करे, बाकी जो औक़ात हैं 24 घंटे में वो अल्लाह से बेनियाज होकर ज़िंदगी बसर करे, ऐसा नहीं है। हज को जाकर आने के बाद ज़िक्रुल्लाह हमारी ज़िंदगी का पार्ट एंड पार्सल बन जाए, हमारी फितरत सानिया बन जाए। और नंबर 4 ये है कि उम्मत का एहसास, उम्मत का दर्द, मिल्ली शान व शौकत, ये आदमी महसूस करके लौटे। तो गोया कि हज के मक़ासिद 4 हुए। पहला जो मकसद है वो है अल्लाह ताला की क़ुर्बत इख्तियार करना। लेकिन अल्लाह ताला की कोई हस्ती ऐसी नहीं है कि हम उससे करीब हो जाएं। जामिद, मुजर्रद, फिज़िकल, विजिबल, टैंजिबल कोई ऑब्जेक्ट हो तो उससे हम करीब हो जा सकते हैं। हम अपने दोस्त से करीब होते हैं, हम अपने वालिदैन से करीब हो जाते हैं, तो मन में और जहन में भी हम करीब होते हैं वालिदैन से, और ज़रूरत पड़ने पर हम उनके करीब हो जाते हैं, उनकी तीमारदारी करते हैं, उनकी खिदमत करते हैं। तो प्रॉक्सिमिटी, क्लोजनेस जो है मेजर किया जाता है फिज़िकल प्रॉक्सिमिटी को। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का कोई ऐसा वजूद नहीं है जो बंदे देख सके। उससे करीब होने का मतलब क्या है? क़ुर्ब इलाही जब हम कहते हैं तो अल्लाह से करीब होने का मतलब क्या है? अल्लाह से करीब होने के लिए अल्लाह ताला ने एक इंतज़ाम किया। वो इंतज़ाम ये किया कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस रोए ज़मीन पर कुछ अलामतों को नस्ब कर दिया, कुछ सिंबल्स को अल्लाह ताला ने खड़े कर दिए, कुछ साइन पोस्ट अल्लाह ने लगा दिए। उस साइन पोस्ट से, उस सिंबल से और उन जो निशानात थी उनसे करीब होना गोया कि अल्लाह से करीब होने के बराबर अल्लाह ताला ने कहा। देखिए, इंसानी फितरत में है कि अल्लाह ताला को वो महबूब रखता है, अल्लाह को चाहता है, खुदा से वो राज व नयाज करना चाहता है, गुफ्तगू करना चाहता है। लेकिन दुनिया ने ऐसा किया, शैतान ने लोगों को सुझाया, तो लोगों ने उस मुजर्रद यानी जो इनटैंजिबल एंटिटी है, खुदा की ज़ात हमारे लिए टैंजिबल नहीं है, हम उसे पकड़ सकें, छू सकें, पा सकें,
تو شیطان نے جو گمراہ کیا تو اس انویزیبل اور انٹینجیبل اینٹیٹی کو اس نے مجسموں کی شکل دے دی. اب لوگ جب مجسموں کے قریب میں جاتے تو فیل کرتے کہ صاحب ہم خدا کے قریب ہو گئے. لیکن یہ تو خدا کی شان کے خلاف ہے, اس کی عظمت کے خلاف ہے کہ جو خدا نظر نہ آئے آپ اسے کسی ایسی شے میں دیکھنے لگے جو آپ کے ذہن و گمان کا تصور ہے. خدا تو ایسا نہیں ہے. انسان نے خدا کو دیکھا تو انسان کی شکل میں بنا دیا, ہاتھی کی شکل میں بنا دیا, فلاں کی شکل میں بنا دیا. خدا تو ان سب چیزوں سے بہت بلند ہے, مبرہ ہے, بے نیاز ہے, پاک ہے وہ. تو شیطان نے یہ کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کیا کہ بندوں کی تمنا ہے کہ وہ مجھ سے قریب ہونا چاہتے ہیں, تو اس نے کچھ نشانی کھڑے کر دیے جسے شعائر اللہ کہتے ہیں. شعیرہ سنگولر ہے, شعائر پلورل ہے, سائن پوسٹ جسے کہتے ہیں, سمبل جسے کہتے ہیں. اللہ نے روئے زمین پر بعض نشانات بنا دیے. ان نشانات کا احترام کرنا خدا کا احترام ہے. ان کے قریب ہونا خدا سے قریب ہونے کے برابر ہے. ان سے وابستہ ہونا, ان سے چمٹنا خدا سے قریب ہونے کے برابر ہو گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی فطرت کی اس خواہش کا خیال کرتے ہوئے, اس اندرونی جو ارج ہے, انر ڈیزائر ہے کہ خدا کو پالیں, خدا سے چمٹ جائیں, خدا سے مانگیں, خدا کی چوکھٹ پر سر رکھ دیں. تو بھگوان کا تصور تو لوگوں نے کچھ اور بنا دیا, لیکن اسلام نے سمبلز دے دیے. 4 بڑے شعائر ہیں. نمبر 1 یہ ہے کہ قرآن ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. اس کا ادب, اس کا احترام کرنا اور اس کا حق ادا کرنا اس شعیرہ کا احترام ہے. دوسرے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بنایا وہ کعبۃ اللہ ہے. کعبۃ اللہ ہمارے لیے ایک شعیرہ ہے, ایک سائن ہے, ایک سمبل ہے. تیسرے نمبر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور چوتھے نمبر پر نماز. یہ 4 بڑے سائن پوسٹ ہیں, سمبلز ہیں جو خدا کو یاد دلاتے ہیں. کتاب کو دیکھیں تو خدا یاد آئے, کعبۃ اللہ کو دیکھیں تو خدا یاد آئے, نبی کا ذکر ہو تو خدا یاد آ جائے, اور اس کے بعد نماز خدا کی یاد کے لیے ہم جاتے ہیں. یہ 4 بڑے شعائر ہیں. ورنہ اس کے علاوہ اور بہت سے شعیرہ ہیں, سمبلز ہیں. وہ سمبل اس چیز کی یاد دلاتی ہے جس کے لیے اس سمبل کو کھڑا کیا گیا. مثلا مینارہ ہے, مینارہ دیکھنے کے بعد وہ کس چیز کو یاد دلاتا ہے؟ مسجد کو یاد دلاتا ہے. تو مینارہ جو ہے وہ شعیرہ ہے, اللہ کے شعائر میں سے ایک شاعر ہے, اس لیے کہ وہ نماز کو اور مسجد کو یاد دلاتا ہے. اسی طرح شعائر میں سے, بہت سے شعائر میں سے کعبہ مشرفہ, صفا, مروہ, زمزم, مزدلفہ, عرفات, مینا, قرآن, نبی, مساجد, نماز, جماعت, اذان, یہ سب اللہ تعالیٰ کے شعائر میں سے ہے. اس لیے ان کو سمیٹ لیا جائے تو 4 بڑے ہو جاتے ہیں. ایک کعبہ اور اس سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں, ایک قرآن ہے, ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور ایک مسجد ہے. مسجد سے ریلیٹڈ جماعت کی نماز ہے, اذان ہے, مینارہ ہے, مسجد کی بلڈنگ ہے. یہ سب چیزیں ملا کر وہ ایک شعیرہ ہے. یہ گویا کہ شعائر, اس کی عظمت کرنا, اس کا احترام کرنا خدا کو پانے کے برابر ہے. خدا سے قریب ہونے کا یہ ذریعہ ہے, یہ وسیلہ ہے. نماز خدا سے قریب ہونے کا وسیلہ, نبی خدا سے قریب ہونے کا وسیلہ, قرآن خدا سے قریب ہونے کا وسیلہ, واعتصموا بحبل اللہ جميعا, کعبۃ اللہ خدا سے قریب ہونے کا قریب ترین وسیلہ, سب سے بہترین وسیلہ, سب سے قریب ترین وسیلہ خدا سے قریب ہونے کے لیے کعبۃ اللہ ہے. قرآن نے کہا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. جو اللہ تعالیٰ کے شعائر کا, اس کے سائن پوسٹ کا, اس کے سمبلز کا احترام کریں گے وہ قلوب کے تقوی میں سے ہے. یعنی جو متقی ہوگا وہ ان چیزوں کا احترام کرے گا. جو متقی ہوگا وہ مینارہ کا, مسجد کا احترام کرے گا. جو متقی ہوگا وہ نماز کا ادب کرے گا. جو متقی ہوگا وہ رسول اللہ کا ادب کرے گا, کعبۃ اللہ کا ادب کرے گا. تو تقوی کی پیدائش جو ہے ان شعائر سے ہوتی ہے. یہاں ایک بات یہ بھی ہے کہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جب جاتا ہے تو اللہ کے پسندیدہ جو بندے تھے ان کے بعض سمبلز کو اللہ تعالیٰ نے وہاں چھوڑ دیے. ان سمبلز کو جب یاد کرتے ہیں تو ان بندوں کو یاد کرتے ہیں, ان کی جیسے ہم نقالی کرتے ہیں, ان کے جیسے ہم امیٹیشن کرتے ہیں اور ویسا بننا چاہتے ہیں. یعنی قرب الہی کا ایک ذریعہ ہے. وہ بندے جو خدا سے قریب تھے انہوں نے جیسا کچھ کیا ویسا ہم کریں تو ہم بھی خدا سے قریب ہو سکتے ہیں. وہ راستہ ہے. انبیاء وہ ہمارے لیے گویا کہ اسوہ ہیں, اور انہوں نے جیسے کچھ کیا اس کے بعد سمبلز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں مکے کے اندر رکھ دیا. جیسے میں نے بتایا اس سے پہلے بھی, ان اول بیت اُذِّیَ للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات. اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نشانیاں رکھ دی ہیں. اور کہا مقام ابراہیم, اس میں مقام ابراہیم بھی ہے. ابراہیم علیہ السلام کے بعض مقامات ہیں, صفا, مروہ اور کعبۃ اللہ اور مطاف, یہ سب چیزیں حضرت ابراہیم کی یاد دلاتی ہیں. مقام ابراہیم ایک جگہ ہے. تو کعبۃ اللہ میں قریب ہونے کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ وہ برگزیدہ بندے, وہ نیک بندے جنہوں نے وہاں بہت سے نیک اعمال کیے, اللہ ہم سے چاہتا ہے کہ حج میں ان اعمال کو ہم دہرائیں تاکہ کم سے کم ویسے بننے کی ہم کوشش کریں, ان کا امیٹیشن کریں. کیونکہ وہ اللہ کے محبوب بندے تھے, انہوں نے جو کچھ کام کیا اللہ کو اتنا پسند آیا تا قیامت اللہ تعالیٰ نے اس ایکٹیویٹی کو پرزرو کر دیا اور ہم اسے ریپیٹ کرتے ہیں. ہم وہاں جاتے ہیں اور اسے ریپیٹ کرتے ہیں.
یہ گویا کہ کعبۃ میں قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ میں نے کہا کہ بندہ قریب ہونا چاہتا ہے خدا سے، اب خدا تو شکل نہیں دے سکتے، تو اللہ تعالیٰ کا ایک گھر بنا دیا گیا، تو آپ خدا سے قریب ہونے کے لیے گھر سے قریب ہو جائیے۔ آپ اپنے محبوب کا چکر لگانا چاہتے ہیں جس سے محبت ہوتی ہے، تو خدا تعالیٰ تو وہاں نہیں ہے مجسم، لیکن خدا کا گھر ہے، اس کے اطراف طواف لگائیے، کیجئے، اور اس سے اطمینان ہوتا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کا طواف کیا، اللہ تعالیٰ کے ارد گھومتے رہے۔ آپ کا جی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیروں میں آپ کا جو محبوب ہے اس کے پیر پہ آپ سر رکھ کر پیشانی رکھ کر مانگیں، لیکن خدا تعالیٰ کا کوئی ہاتھ پیر تو یہاں دنیا میں نہیں ہے، تو اس کا گھر اور اس کی چوکھٹ، اس چوکھٹ پر آپ پیشانی رکھتے ہیں، تو آپ عجز و نیاز کا اظہار کرتے ہیں، بندگی کا اظہار کرتے ہیں، اور خدا کے قدموں میں پیشانی رکھ کر دعا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے انر ارج کے لیے کعبۃ اللہ میں یہ انتظام کر دیا۔ پھر ہم اللہ تعالیٰ کا ہاتھ پکڑنا چاہتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے حجر اسود رکھ دیا، اس میں ہاتھ ڈال کر ہم جب طواف شروع کرتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے عہد کرتے ہیں۔ پھر اللہ سے ہم چمٹ جانا چاہتے ہیں، لیکن اللہ سے چمٹ نہیں سکتے، تو کعبۃ اللہ کے غلاف لٹکے ہوئے، بندہ اس غلاف کو پکڑ کر رو رو کر دعا کرتا ہے، گویا کہ اس نے اپنے محبوب کا دامن تھام لیا، خدا کا دامن تھام لیا۔ یہ قرب الہی کے بعد سمبل سے کعبۃ اللہ میں جانے کے ساتھ یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم خدا سے قریب ہو گئے۔ حالانکہ خدا سے قریب ہونے کے لیے نماز بھی ہے، ذکر بھی ہے، دعا بھی ہے، لیکن فزیکلی قریب ہونے کا ایک احساس ہوتا ہے، پروکسیمیٹی ہو فزیکل، اور خدا کو فزیکلی ہم دیکھ نہیں سکتے، تو اللہ نے بعض ایسے سمبلس ہمارے لیے وہاں کھڑے کر دیا۔ آپ اس سے قریب ہو جائیے، سر رگڑیے، آپ ماتھا رگڑیے، پیشانی لگائیے، آنسو بہائیے، اور چمٹ جائیے، لپٹ جائے، پکڑ لیجئے دامن کو اللہ تعالیٰ کے جو کعبۃ اللہ کے خلاف ہیں۔ تو یہ قرب الہی ہمارے اندر پیدا ہونے کا ایک ذریعہ ہے۔ کعبۃ اللہ جب جاتے ہیں تو یہ یاد رکھیں کہ حج سے واپس لوٹیں تو قرب الہی پا کر آئیں، اور ہمیں فیل ہو کہ ہم خدا سے بہت ہی قریب ہو چکے ہیں۔ دوسرے نمبر پر میں نے کہا کہ سامان تطہیر، قلب پاک ہو، انسان پاک ہو جائے، ہماری نگاہیں، ہماری زبان، ہماری فکر، ہمارا قلب سب پاک ہو جائے، تطہیر کا سامان ہو جائے، پاکی صفائی کا سامان ہو جائے، اس کے لیے ہم حج بیت اللہ کرتے ہیں۔ دیکھیں شاہ ولی اللہ صاحب نے لکھا ہے کہ انسان دو صفتوں میں سے ایک صفت سے دوسری کی طرف بڑھتا ہے، بہیمیت سے ملکیت کی طرف جاتا ہے۔ بہیم کہتے ہیں جانور، بیسٹلینس، جانور کے جو صفات ہیں وہ صفات ہمارے اندر ہوتے ہیں، اسے چھوڑ کر ہم ملکوتی صفات کی طرف، فرشتوں کی صفات کی طرف ہم آگے بڑھتے ہیں۔ حج بیت اللہ سے یہ مقصود ہے کہ ہمارے اندر کے جو جانور کی صفات ہیں وہ کم سے کم تر کریں، انہیں کنٹرول کریں، اور ہمارے اندر فرشتوں کی جو صفات ہیں، نیکی کی طرف آگے بڑھنے کا جو ذوق ہے وہ ہونا چاہیے، اور خدا کی طرف ہم آگے بڑھتے ہوئے نظر آئیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اپنی کتاب میں، اور میں نے اسے بارہا دہرایا ہے بہت سی کتابوں میں اور بہت سے تقریروں میں بھی میں نے بتایا ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ امام غزالی کہتے ہیں کہ انسان کے قلب کے اندر 4 ایلیمنٹس پائے جاتے ہیں۔ 4 ایلیمنٹس میں سے ایک یہ ہے کہ انسان کے اندر لڑنے کی، جھگڑنے کی، فائٹ کرنے کی، کاٹنے بھگوڑنے کی ایک عادت ہوتی ہے، اسے انہوں نے کتے سے تعبیر کی کہ انسان کے قلب کے اندر ایک کتا ہے۔ دوسرے نمبر پر انہوں نے بتایا کہ بے حیائی، گندگی، پلیدی، فحش کام کرنا، اس کا بھی ایک رجحان انسان کے اندر میلان پایا جاتا ہے، جسے انہوں نے سور سے تعبیر کی۔ تیسرے نمبر پر اپنی برتری کا اظہار، غرور، نسلی غرور، شان شوکت اور نافرمانی، یہ جو مزاج ہے اکڑ اور کبر، یہ شیطانی فطرت ہے، تو انسان کے قلب کے اندر ایک شیطان بھی ہے۔ چوتھے نمبر پر عبادت کرنا، محبت کرنا، اطاعت کرنا، فرمانبرداری کرنا، یہ فرشتوں کی صفت ہے۔ کہتے ہیں کہ قلب کے اندر یہ 4 صفات پائی جاتی ہیں، سور، کتا، شیطان اور فرشتہ۔ اب آپ دیکھیں حج سے یہ تینوں جو بہیمی صفات ہیں ان کو کیسے کنٹرول لگایا جاتا ہے، آپ غور سے دیکھیں۔ قرآن نے کہا سورہ آل عمران ہی کے اندر الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے سب کو معلوم ہے، یعنی عرب کے جاہلیت کے زمانے سے بھی لوگوں کو معلوم ہے کہ حج کے جو مہینے وہ ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم، یہ 3 مہینے، اور رجب کا مہینہ عمرہ کے لیے ہوتا تھا، 4 محترم مہینے، حرام مہینے۔ قرآن نے کہا فمن فرض فیہن الحج، جس نے ان مہینوں میں حج کا ارادہ کر لیا، حج کو جانے کی جس نے خواہش کر لی، جو حج کے لیے روانہ ہو گیا، اس کے لیے چاہیے فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، اسے چاہیے کہ وہ رفث نہ کرے، وہ فسوق نہ کرے، وہ جدال نہ کرے۔ رفث کا مطلب ہے شہوانی بات کرنا، شہوت کے کام کرنا۔ احرام باندھنے کے بعد ایک حلال چیز پر بھی کنٹرول لگا دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ بیوی سے پیار اور محبت کی بات کرنا بھی ممنوع ہے حج کے دوران، جنسی عمل کرنا تو دور کی بات ہے۔ اسی طرح غیروں کی طرف نگاہ کا اٹھنا حرام ہے، ناجائز ہے، عام دنوں سے زیادہ احرام کی حالت میں وہ چیز ممنوع ہے۔ فلا رفث، کیونکہ وہاں کھلم کھلا مرد اور عورت دونوں کے الگ الگ سیگریگیٹڈ
وہ نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ ان کے لوکیلٹیز نہیں ہیں، سب کو مل جل کر طواف کرنا ہے، سعی کرنا ہے، سب کو حج کے مناسک ایک ساتھ ادا کرنا ہے، وہاں انسان کے لیے اس بات کی تربیت ہے کہ اندر کا جو خنزیر ہے وہ جاگنے نہ پائے، اندر کے خنزیر کو لگام لگایا جائے، خدا کے حضور پہنچے ہوئے ہیں تو یہ ڈر ہو کہ ہمارے اندر شہوانی جذبہ، سیکسول ڈیزائر اور اس طرح کی باتیں اور وہ گانے، وہ فلمیں اور وہ ڈائلاگز، وہ جتنی چیزیں ہمارے ہاں ایک عام سماج کے اندر باتیں ہوتی رہتی ہیں، ان سب پر کنٹرول کر کے ہماری نگاہ پاک ہو جائے، ذہن پاک ہو جائے، قلب پاک ہو جائے، زبان پاک ہو جائے، شہوت سے ریلیٹڈ کوئی چیز نہ ہم سنیں، نہ دیکھیں، نہ بولیں، نہ خیال کریں، نہ اس کی تمنا کریں۔ فلا رفسا، رفس کا مطلب ہے شہوانی جذبات کو کنٹرول کرنا، گویا کہ خنزیر کو لگام لگانا، سور کو اندر کے کنٹرول کرنا، اسے بے لگام نہیں چھوڑنا، اسے آگے بڑھنے کا موقع نہیں دینا، حج سے یہ تربیت ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر حج میں بتایا گیا ولا فسوقا، نافرمانی نہیں کرنا۔ خدا کی نافرمانی شیطان نے کی، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اطاعت کیے، اور حضرت آدم کو سجدہ کرنے کے لیے اس نے کہا کہ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، کہا کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا، میں برتر ہوں، میں بڑا ہوں، میں سید ہوں، میں شیخ ہوں، میں پٹھان ہوں، میں فلاں ہوں، میں بڑا پڑھا لکھا ہوں، میں انگلینڈ اور امریکہ سے پاس ہو کر آیا ہوں، میں دولت مند ہوں۔ یہ سب جتنے امتیازات ہمارے ہیں یہ سب غرور اور تکبر کی طرف ہم کو لے جاتے ہیں۔ خدا کا بندہ بننے کے لیے ضروری ہے کہ یہ فسوق کے کام ہم سے نہ ہونے پائیں۔ حج میں ہوتا ہی ہے کہ ٹکر کوئی ہم سے لے لیتا ہے، اور کبھی ہمارا اندر کا جانور کھڑا ہو جاتا ہے تو لڑائی کے لیے لوگ آمادہ ہو جاتے ہیں۔ حج میں جو لوگ جاتے ہیں وہ دیکھتے ہوں گے کہ کتنی لڑائیاں ہوتی ہیں، لوگ لڑ پڑتے ہیں، کمرے میں لڑ پڑتے ہیں، لفٹ کے لیے لڑائی ہو جاتی ہے، مار پیٹ ہو جاتی ہے، گالم گلوچ ہو جاتی ہے۔ یہ تو جتنی مرتبہ مجھے حج کو جانے کا موقع ملا یا عمرے میں جانے کا موقع ملا، ہر مرتبہ میں نے یہ واقعہ دیکھا کہ حاجی حج کر کے عمرہ کر کے آتا ہے اور آنے کے ساتھ بلڈنگ کے اندر جب داخل ہوتا ہے تو جھگڑا ہو جاتا ہے، کھانے کے لیے جھگڑا، جو ٹور آرگنائزر ہوتا ہے اس کے ساتھ ہمارے لیے کھانے کا جھگڑا ہوتا ہے، بھائی تم نے تو یہ وعدہ کیا، کھانا برابر نہیں، سالن برابر نہیں۔ قرآن اسلام ہماری تعلیم دیتا ہے حج میں کہ ہم یہ جھگڑنے کی جو صفت ہے وہ کم کریں۔ جب بس آتی ہے تو بس پر چڑھ کر بیٹھنے کے لیے جھگڑا ہوتا ہے، سامان کون رکھیں گے، ونڈو سیٹ کسے ملے گا، ہر بات پہ جو جھگڑے کے لیے امکانات ہوتے ہیں۔ اور حج میں یہ چاہا جاتا ہے کہ نفس کی تربیت ہو جائے، تطہیر ہو جائے، اور یہ جو ہے یعنی فسوق، نافرمانی اور کبر اور بڑائی کا جو جذبہ ہے وہ کنٹرول ہو۔ اور تیسرے نمبر پر جدال، جھگڑا، ولا جدال فی الحج، جدال جیسے میں نے کہا کتے کی صفت ہے، ہمارا کتا اندر کا غصہ کرتا ہے، انگڑائی لیتا ہے، اور ہم مار پیٹ پر بھی اتر آتے ہیں، گالم گلوچ پر بھی اتر آتے ہیں، اور اس کے ساتھ ایک طنز بھی ہوتا ہے، ارے یہ تو فلاں ملک کے لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، ارے یہ فلاں علاقے کے لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ یہ جو نسلی برتری اور غرور یہ شیطانی صفت ہے۔ تطہیر میں تینوں چیزیں آ گئی۔ حج میں یہ کہا گیا فلا رفسا، یعنی شہوانی کام نہ کرو، بات نہ کرو، دیکھو نہیں، سوچو نہیں، سنو نہیں۔ دوسرے نمبر پر ولا فسوقا، یعنی یہ ہے کہ نافرمانی نہ کرو، اکڑ نہ دکھاؤ، بڑائی نہ دکھاؤ اپنی تعلیم پر، اپنے پیسے پر، اپنے حسن پر، اپنے کپڑوں پر، اپنے پوزیشن پر، اپنے علاقے پر، یہ فسوق ہے۔ ولا جدالا، اور جھگڑا نہ کرو، لڑائی نہ کرو، مار پیٹ نہ کرو، گالم گلوچ نہ کرو۔ یہ تین چیزوں کو گویا لگام لگایا جا رہا ہے، اندر کے خنزیر کو، اندر کے شیطان کو، اندر کے کتے کو لگام لگایا جا رہا ہے۔ اور بندہ حج سے واپس لوٹتا ہے تو اس کی بہیمیت کمزور پڑے، اس کی ملکیت، اس کا فرشتہ پن آگے بڑھے اور مضبوط ہو جائے، تاکہ وہ خدا سے محبت کرے، بندوں سے محبت کرے، خدا کی اطاعت کرے، دین سے وابستہ ہو جائے۔ یہ دوسرے نمبر پر۔ تیسرا جو مقصود ہے وہ ہے ذکر اللہ۔ پہلا ہے قرب الہی، دوسرے نمبر پر تطہیر کا سامان کرنا، قلب کی تطہیر کرنا، تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا۔ ذکر اللہ تو ہم یہاں بھی کرتے ہیں، فجر کی نماز میں بھی کرتے ہیں، رات میں بھی کرتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، ذکر اللہ تو یہاں کرتے ہیں، لیکن اس ذکر میں اور کعبۃ اللہ میں جا کر حج میں ذکر کرنے میں دونوں میں فرق ہے۔ ویسا ہی فرق ہے جیسے سورج کو دیکھنے سے روشنی یاد آتی ہے، آگ کو دیکھنے سے اس کی گرمی کا احساس ہوتا ہے، حالانکہ ہم اس کو چھوتے نہیں۔ کچھ چیزوں کو ہم فزیکلی قریب ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں تو اس کی صفت ہمیں یاد آتی ہے۔ اسی طرح جب حج بیت اللہ کے لیے جاتے ہیں تو وہاں ہم کو کعبۃ اللہ نظر آتا ہے، صفا نظر آتا ہے، مروہ، مینا، عرفات، مزدلفہ، جب یہ سب چیزیں نظر آتی ہیں تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ یاد آنے لگتا ہے، اور اللہ کو یاد کرنے کی تعلیم دی گئی ہے، اور کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، اس لیے کہ یہ متبرک جگہ ہے، برکت والی جگہ ہے، اور برکت والی جگہ اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے خوب اپنے دامن کو برکتوں سے جھولی کو بھر کر لانا چاہیے۔ قرآن نے یہ کہا فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، جب تم عرفات سے لوٹو مشعر حرام کی طرف، مشعر الحرام یا مزدلفہ کی طرف جب لوٹتے ہو تو ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا۔
یعنی وہاں سے یہاں تک لوٹ کر آتے ہیں، عرفات سے مزدلفہ تک بس میں آتے ہیں، پیدل آتے ہیں، وہ پورا وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہوئے آؤ، اور مزدلفہ کے میدان میں جب رکو تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، خوب یاد کرو اللہ تعالیٰ کو۔ اس لیے حاجی اٹھتے ہیں، رات میں دعا کرتے ہیں اور اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کہا فَذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، مشعر حرام جو مسجد ہے وہاں اس مسجد کے قریب میں، یعنی مزدلفہ اس کا اشارہ ہے۔ فَذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اس کو ویسے یاد کرو جیسے اس نے تم کو ہدایت دی ہے۔ یاد کرنے کے بہت سے طریقے لوگوں نے ایجاد کر لیے، کسی کے تصویر پر ٹیکا لگا دیا، کسی کو پھول چڑھا دیا، کسی کے سامنے ڈنڈوت بجا لے، اللہ کو یاد کرنے کے طریقے نہیں۔ فَذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، جیسے اس نے تم کو ہدایت کی ویسے ذکر کرو، یاد کرو اللہ تعالیٰ کو۔ اور پھر مینا میں جاتے ہیں تو وہاں یاد کرو۔ قرآن نے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا حکم دیا اور یہ کہا کہ سنو، تمہارے جو کفار و مشرکین جو پرانے تھے ان کا طریقہ تھا کہ تم اپنے آبا و اجداد کو یاد کرتے، وہاں بیٹھتے تو لوگ جو ہے محفلیں سجاتے، قصیدے گاتے، باپ دادا کو یاد کرتے، تم وہ نہ کرو، تم وہاں جاؤ تو خدا کو یاد کرو۔ اور یاد کرنے میں ایک بات یہ بتائی گئی کہ دنیا کو بھی یاد کرو تو خدا کے حوالے سے یاد کرو، اور یہ دعا سکھائی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ مینا عرفات میں لوگ باپ دادا کو یاد کرتے ہیں، وہ تو کفار کرتے تھے ہوں گے، ہم تو بہت نیک لوگ ہیں، مسلمان ہیں، ہم تربیت یافتہ ہیں، ہم تو جا کے وہاں خدا کو یاد کریں گے۔ نہیں، آپ 5 دن جب وہاں قیام کریں گے تو دیکھیں گے لوگ کس کس کو یاد کرتے ہیں۔ لوگوں کے پاس کافی وقت ہوتا ہے، ان کو معلوم نہیں کہ مینا میں کیا کرنا، مزدلفہ میں کیا کرنا، عرفات میں کیا کرنا، ان کو نہیں معلوم ہے۔ اب آپ دیکھیں گے ان کی گفتگو، ان کی مجلسوں میں چلے جائیے تو وہ یاد کرتے ہیں اپنے آپ کو، اپنی عزت کو، اپنی تجارت کو، اپنے شان و شوکت کو۔ لوگ کہتے ہیں صاحب مکے کو ہم فلاں تاریخ کو آئے، آتے وقت اتنا پیاز لائے، اتنا لہسن لائے، اتنے بڑے بنائے، اتنی بریانی بنائی، ہم نے اتنے لوگوں کو کھلایا، فلاں کیا، فلاں جگہ شاپنگ کو جاؤ، بہت اچھی جگہ ہے، وقت ملتا ہے۔ مطلب یہ کہ جب وقت ملتا ہے مینا عرفات میں لوگ یہ سب باتیں کرنے لگتے ہیں کہ کہاں شاپنگ ہونی چاہیے، کہاں البیک کا چکن ملتا ہے، کہاں فلاں چیزیں ملتی ہیں۔ اللہ کو یاد کرنے کی بجائے لوگ پیٹ کو یاد کرتے ہیں، اپنے گاؤں کو یاد کرتے ہیں، اپنے خاندانوں کو یاد کرتے ہیں۔ کہا کہ نہیں، یہ وہ مقام نہیں ہے، یہاں صرف اللہ کو یاد کرو، اس سے لو لگاؤ۔ اور اللہ کو یاد کرنے کا کیا طریقہ ہے انشاءاللہ ہم اگلی قسم بیان کریں گے کہ اللہ کو یاد کرنے کے جو 4 طریقے ہیں انشاءاللہ اس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ ایک نماز کا پڑھنا، ایک ذکر اللہ کرنا جو تسبیحات ہیں، ایک یہ ہے کہ دعا کرنا، اور ایک ہے قرآن پڑھنا، اس پر غور کرنا، اس کے درس کے حلقے بنانا وغیرہ۔ ہم مینا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں یہ 4 عمل کرتے رہیں تو ذکر اللہ جو ہے ہماری فطرت کا حصہ بن جائے گا۔ چوتھا اور آخری نمبر پر ملی شان و شوکت ہے۔ ملت ایک امت واحدہ ہے، ایک جسد واحد ہے۔ کوئی امریکہ سے آیا، کوئی سری لنکا سے آیا، کوئی تمل ناڈو سے گیا، کوئی افریقہ سے آیا، سب پوری کے پوری ایک امت ہی۔ ہر ایک کا درد دیکھنا چاہیے، سننا چاہیے، حالات سے واقفیت ہونی چاہیے۔ اور آج کے زمانے میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، مصر کے اخوان المسلمون کے لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے، اور نہ جانے کہاں کہاں پوری امت کے اندر بڑی تکلیف، بڑی پریشانی پائی جاتی ہے۔ اور یہ تو ہم نیوز کے ذریعے سے سنتے ہیں، اور ہم وہی سنتے ہیں جو ہم کو سنایا جاتا ہے، ہم وہی دیکھتے ہیں جو ہم کو دکھایا جاتا ہے، ہمارے پاس کوئی اور سورسز نہیں۔ لیکن وہاں جائیں تو ملی اتحاد ہو، ملت کا درد ہو، محبت ہو، اور ایک امت ہونے کا احساس ہو۔ وہاں سے لوٹیں تو ملت کی فکر لے کر لوٹیں۔ ملت کو کیسے ہم اس ملک میں جب ہم لوٹ کر آئیں گے تو اس ملت کے اندر بڑی خرابیاں ہیں، آپس میں یہ دستے گریبان ہیں، آپس میں یہ فرقوں میں بٹی ہوئی امت ہے، آپس میں ایک دوسرے کے لیے گویا کہ سلام کرنا اور ملنا جلنے کے بھی روادار نہیں بعض لوگ، اور لوگ جنت کو اپنے لیے مختص کر لیے اور جہنم کو سب کو بھیجنا چاہتے ہیں۔ امت کی صورتحال بالکل نازک ہے، بہت ہی نازک ہے، اور آنے والے دن تو بہت ہی پریشان کن دن ہے۔ ایسے میں ملت کا درد ہو، ملت کو جمع کریں، متحد کریں، ملت کے اندر جو ہے ان کو ایمپاور کریں، تعلیم سے اور معیشت سے، ہر لحاظ سے امت کو ہم کیسے مضبوط کر سکیں۔ ہم سے اللہ تعالیٰ اتنا ہی پوچھے گا، ہم تو دعا کریں گے فلسطینیوں کے لیے، اخوانیوں کے لیے، اور دیگر جگہ جہاں مسلمان پریشان حال ہیں، لیکن اس ملک میں اپنے گاؤں میں تو ہم صرف دعا نہیں کر سکتے بلکہ ہم کو کام کرنا چاہیے ملت کو متحد رکھنے کے لیے۔ حج سے جب لوٹتے ہیں تو حج اصل میں ملی شوکت کا اظہار ہے، امت کے واحد ہونے کا اظہار ہے، اور کوئی تمیز امت کے افراد کے درمیان نہ نسل کی بنیاد پر، نہ زبان کی بنیاد پر، اور نہ علاقے کی بنیاد پر ہونی چاہیے۔ واپس لوٹیں تو علاقے کی جو تعصبات ہیں وہ دور ہونا چاہیے، جماعتوں کی جو تعصبات ہیں وہ دور ہونی چاہیے، مسلک کے جو تعصبات ہیں وہ ہم سے دور ہونا چاہیے۔ ہم مسلک سے بلند ہو کر اور نسلی امتیاز سے بلند ہو کر، زبان اور علاقے کی جو تمیز ہے ان سب سے بلند ہو کر ایک امت، ہر کوئی کلمہ کو وہ مسلمان ہے، اس کلیے کو، اس پرنسپل کو ہم مانیں۔ فرق ہوگا نماز پڑھنے میں،
فرق ہوگا زکوٰۃ دینے کے طور طریقے میں، فطرہ دینے میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن رسول اللہ کے جتنے امتی جو کلمہ گو ہیں وہ سب ہمارے بھائی ہیں، یہ احساس لے کر لوٹیں تو حج کا مقصد ہوگا، ورنہ حج کو گئے اور واپس آئے تو ایک ٹرپ تو ہو جائے گا، واپس لوٹنے کے بعد بھی ہم خدا سے قریب نہیں ہوئے، واپس لوٹنے کے بعد بھی ہماری فطرت کے اندر اور قلب کے اندر جو کتا بیٹھا ہوا ہے، یہ خنزیر جو بیٹھا ہوا ہے، وہ پھر انگڑائی لے رہا ہے، وہ جو ہے وہ اپنے کارستانیاں دکھا رہا ہے۔ ہم اللہ کو یاد نہیں کر رہے ہیں، ہم اپنے خاندانوں کو، اپنے نسب حسب کو، بہت سی چیزوں کو یاد کرتے ہیں، اور ہمارے اندر ملت کی وحدت کی تڑپ اور تمنا نہیں ہے، تو پھر حج کا مقصد نہیں ملے گا۔ حج ملے گا، حج کا ثواب مل جائے گا، حج کا سفر ہوگا، لیکن حج کا مقصد ہم نہیں پا سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو لوگ حج پر جا رہے ہیں اور جو حج کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مقصد میں کامیابی عطا فرمائے، اللہ سے قریب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، قلوب کا تزکیہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ذکر اللہ کو اپنی فطرت ثانی بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ملت کا درد، ملت سے محبت اور ملت کے لیے کام کرنے کا جذبہ ہم سب کو عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔